ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ नहीं होनी। वीडियो स्किप ना करी। हुण ऊपर इतराज करने वाले अपनी किताब को तो पढ़ लिया करो। ये हमारे पढ़ने के लिए हमारे लिए ये छोड़ दिया तुम लोगों ने। जाओ जी मुसलमानों, हम इतराज करेंगे, तुम हमें जवाब दो और हमारी बुक भी पढ़ो और तुमको पता चले ये एक तरीका है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर के चंद सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसने एक और वीडियो अपलोड किया है कि जिसमें इसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसके कुछ एतराज़ात हैं, इनको जवाब देते हैं इस्लाम और बाइबल से। पहला इसका एतराज़ है कि ये सूरज जो है ना, ये सूरज मुसलमान सूरज है, ठीक है ना, और कुरान के रेफरेंस के साथ ये मुसलमान है। और ये कहता है कि हदीस के हवाले के साथ ये कहता है कि ये सूरज जो है ना खुदा के अर्श के नीचे, खुदा की कुर्सी के नीचे उसको खुदा को सजदा करता है, ठीक है। और हदीस के रेफरेंस के साथ ये बताता है कि जैसा कि हदीस में लिखा हुआ है कि सूरज जो है ना मगरब से तलू होगा क़यामत वाले दिन। ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और कुरान के रेफरेंस के साथ ये कहता है कि सूरज जो है ना ये चलता है, ठीक है। और ये कहता है कि कुरान के रेफरेंस के साथ सूरज पानी में गरूब होता है। ये इसके चंद एतराज़ात हैं, एक एक करके इसको जवाब देते हैं रेफरेंस के साथ और फिर इंशाल्लाह बाइबल से भी इसका दिमाग ठीक करते हैं, ठीक है। और पहला इसने ये रेफरेंस दिया सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3199। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3199 में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज जो है ये जाता है और अर्श के नीचे पहुंचकर पहले सजदा करता है, फिर दोबारा आने की इजाज़त चाहता है और इसे इजाज़त दी जाती है। और वो दिन भी करीब है जब भी ये सजदा करेगा तो इसका सजदा कबूल ना होगा और इजाज़त चाहेगा लेकिन इजाज़त ना मिलेगी, बल्कि इससे कहा जाएगा कि जहाँ से आया था वहीं वापस चला जा। इस दिन ये मगरब से ही तलू होगा। ये कहता है कि पहली तो बात इस हदीस में दो एतराज़ हैं कि पहला ये कि सूरज जाता है और खुदा के अर्श के नीचे जाकर सजदा करता है, और दूसरा इसका ये एतराज़ है इसी में से कि सूरज वापस कैसे आएगा, मगरब से कैसे तलू होगा। इन दोनों के इंशाल्लाह पहले इसको जवाब देते हैं और आगे चलते चलते इसके और भी एतराज़ात लेते हैं और इंशाल्लाह इसको जवाब देते हैं। एक इतराज़ ये कि इसका कि मगरिब की तरफ से सूरज कैसे तलू होगा, तो ये खुदा की शान है, खुदा कर सकता है, जो भी चाहे खुदा कर सकता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता। अगर क्वेश्चन बनता है तो इस्लामिक इंजीनियर साहब तमाम क्रिश्चियनों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी बाइबल से पूछो जाकर के इसका क्या जवाब है। बाइबल में भी यही बात लिखी हुई है। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 8 में लिखा हुआ है। वहाँ पे क्या लिखा हो, देख मैं आफताब के ढले हुए साया के दर्जों में से आखिज़ की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जे पीछे को लौटा दूंगा। चुनाचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था इनमें के 10 दर्जे फिर लौट गया। यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो सूरज जो है वो गरूब होने के बाद 10 दर्जे पीछे को चला जाएगा। ये लोग एतराज़ करते हैं कि क़यामत के दिन सूरज मगरब से कैसे तलू होगा। ये खुदा की शान है, खुदा कर सकता है, लेकिन बाइबल में भी यही लिखा हुआ है। जनाब बाइबल से तो जवाब लो ना, बाइबल के ऊपर इतराज़ करो ना कि बाइबल में ये क्यों लिखा हुआ है। बाइबल में सूरज ये लिखा हुआ है कि 10 दर्जे पीछे को चला जाएगा। और सेम इसी तरह जैसे बाइबल कह रही है ना कि 10 दर्जे सूरज पीछे को चला जाएगा, तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक में भी लिखा हुआ है कि उस दिन सूरज जो है वो मगरब की तरफ से तलू होगा। इसी हदीस के हवाले से दूसरा इसका एतराज़ है कि खुदा के अर्श के नीचे जो है सूरज की कैसे ठहर सकता है जैसा कि सूरज जो है वो आसमान में। इसका भी जवाब देता है इसको। बाइबल पढ़ते हैं हम, यशूआ की किताब चैप्टर 10 वर्स 12 और 13 पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक नबी जो है वो सूरज को हुक्म दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ऐ सूरज तू जबाऊन पर और ऐ चाँद तू वादी अयालून में ठहरा रह। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा जब तक उस कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है। और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक नबी के कहने पर सूरज आसमान के बीचों बीच ठहर सकता है,
ٹھیک ہے، غروب نہیں ہو سکتا، ٹھہر سکتا ہے، رک سکتا ہے سورج ایک نبی کے کہنے پر، تو کیا خدا کے عرش کے نیچے سورج کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ اگر ایک نبی کے کہنے پر سورج رک سکتا ہے، آسمان میں ٹھہر سکتا ہے، تو خدا کے حکم سے اس کو سجدہ کیوں نہیں سورج کر سکتا؟ یہ بتائیں آپ مجھے۔ اور یہ رکنے سے مراد یہ نہیں، ٹھہرنے سے مراد کہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں یا دنوں تک وہ ٹھہرا رہتا ہے، یہ خدا کو ہی پورا علم ہے۔ آپ یہ بتائیں کیا سورج کے بارے میں پوری انفارمیشن ہے ابھی کسی کو؟ پہلے کہتے تھے کہ سورج جو ہے نا وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سائنسدان یہ کہتے تھے۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ سائنس کے نظریے بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے سائنس کہتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پھر سائنس نے کہا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور سارے سیارے جو زمین کے سمیت جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں۔ پھر سائنس نے کہا یہ اپنے اپنے محور کے اوپر گردش بھی کر رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں۔ یہ سائنس کا تو نظریہ بدلتا رہتا ہے۔ سائنس تو ابھی تک پوری کلیئر ہوئی نہیں ہے فلکیات کے بارے میں۔ اور اسی حدیث کے حوالے سے تیسرا ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ سورج نے خدا کو سجدہ کیا یا سورج خدا کو سجدہ کرتا ہے، سورج خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ بائبل کے ریفرنس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے زبور کی کتاب چیپٹر 148 ورس 3 4 5 میں لکھا ہے، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، سورج کو اور چاند کو خدا کی حمد کرنے کے لیے، خدا کی تعریف کرنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس طرح بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ سورج کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی تعریف کرو، خدا کی حمد کرو، تو حدیث میں بھی یہی لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ان کو پرابلم ہے؟ اپنی بائبل تو یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں آگے کیا لکھا ہے۔ آگے لکھا ہے، اے افلاک الفلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی سب خدا کی حمد کرو۔ یعنی کہ پانی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، افلاک کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، فضا کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، زمین پر سے خدا کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سر گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہرا، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے۔ یعنی کہ سانپوں کو، سمندروں کو، آگ کو، اولوں کو، برف کو، طوفان کو، طوفانی ہواؤں کو، سورج کو، چاند کو، فضا کو، سمندر کو خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں سورج کے اوپر، دیکھیں گے اسلام میں سورج کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اپنی بائبل تو پڑھو ذرا، اس سے آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میوہ دار درختوں اور سب دیواروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رینگنے والے اور پرندوں، اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، اے امبرا اور زمین کے سب حاکموں۔ یعنی کہ پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، میوہ دار درختوں کو، جانوروں کو، چوپایوں کو، رینگنے والے جانوروں کو، سب کو، بادشاہوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور 12 اور 13 ورس میں لکھا ہے، اے نوجوانوں اور کنواروں، اے بوڑھوں اور بچوں سب خدا کے نام کی حمد کرے، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین و آسمان سے بلند ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ تو صرف تم رو رہے ہو نا کہ سورج کو سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے حدیث میں۔ یہ دیکھیں میں نے کتنے ریفرنس دیے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ سورج اور چاند اور سب کو خدا کی حمد، تعریف اور عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے یہ بتاؤ مجھے، یہ ورسنگ تجھے نظر آتے؟ اگر اپنی بائبل پڑھی ہوتی تو ہو سکتا ہے تم قرآن کے اوپر اعتراض ہی نہ کرتے۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سورج کیسے سجدہ کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو سورج نے سجدہ کیا، ان کے لیے بائبل کا ایک ورس میں ان کو دینا چاہتا ہوں۔ زبور کی کتاب چیپٹر 72 ورس 17، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، خداوند کی تمجید کرو جو اسرائیل کا خدا ہے، وہی خدا ایسے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے، وہی خدا ایسے حیرت انگیز کام کر سکتا ہے۔ یہ کافی ہے میرے خیال سے ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ حیرت انگیز کام ہے نا یہ خدا کر سکتا ہے، اس کے اوپر حیرانی والی بات کوئی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بغیر خامند کے اگر ایک کنواری لڑکی سے ایک نبی پیدا کر سکتا ہے نا, تو اس کے لیے کون سے کام کو جو مشکل ہے یہ بتائیں آپ مجھے. وہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال سکتا ہے نا, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اب ایک اور ریفرنس اس نے اپنی ویڈیو میں دیا اسلامک انجینئر نے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 38 کا اس نے ریفرنس دیا ہے, اور سورہ یاسین ورس نمبر 38 میں لکھا ہے اور سورج اپنی مقرر منزل کے لیے چلتا رہتا ہے. یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے, یعنی کہ سورج ہے وہ چلتا ہے اپنی منزل پر, اپنی منزل کی طرف چلتا ہے, اپنی منزل پر چلتا ہے. مقرر منزل جو ہے نا اس کی جس کام کے لیے خدا نے اس کو بنایا ہے نا وہاں پہ چلتا ہے. اور بھائی چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ادھر اپنا جو لاہور سے جو کراچی جا رہا ہے اس طرح چلتا ہے سورج؟ آپ مجھے یہ بتائیں. ایک جو آپ نے وہ موٹر دیکھی ہے نا, موٹر دیکھی ہے آپ نے, الیکٹرک موٹر جو چلتی ہے, جو فینز میں بھی موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو فین میں موجود ہوتی ہے وہ گھومتی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا فین لاہور سے کراچی پہنچ جاتا ہے چلتے چلتے؟ تو اس کو فین کو کیا کہیں گے کہ فین چل رہا ہے. کیا فین چل رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فین لاہور سے کراچی پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چل رہا ہے, وہ اپنے مدار میں ہی گردش کر رہا ہے. اور دوسری مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں. اگر میں کہوں کہ اسلامک انجینئر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, کیا بڑھاپے کی طرف اسلامک انجینئر جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں یہ دوڑ کر, بھاگ کر, چل کر, گاڑی میں بیٹھ کر, جہاز میں بیٹھ کر بہت رفتار سے, تیز رفتار سے جا رہا ہے بڑھاپے کی طرف, یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی موجود ہوگا وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے, اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, وہ ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے. وہ چل رہا ہے, وہ بوڑھا ہو رہا ہے, وہ ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے, وہ کمزور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. اگر جا بھی رہا ہے تو کون سی کوئی نشانی کوئی نظر آ رہی ہے کوئی؟ آپ فلکیات کے بارے میں یہی میں آپ کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس کے پاس ابھی پورا علم نہیں ہے. یہ یو ٹرن لے لیتی ہے, نیو علم آ جانے کے بعد سائنس یو ٹرن لے لیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر کہاں تک یقین کریں سر ہم؟ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی سرکل بنائیں, کوئی دائرہ بنائیں, تو ایک دائرہ جو ہے جو وہ ایک اپنا نشان سے شروع ہوگا اور اسی نشان پر آپ کر وہ ختم ہوگا, کمپلیٹ ہوگا, مکمل ہوگا. ہو سکتا ہے اس طرح سورج کا بھی نظام خدا نے بنایا ہو, ٹھیک ہے نا, اور یہ بھی ایک مثال ہو سکتی ہے. لیکن سائنس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بیان کر سکیں. یہ جو چلنے کی بات کی ہے نا سورج کی, یہ بائبل سے بھی میں اس کو تسلی دیتا ہوں, ذرا بائبل سے بھی میں اس کو تسلی کرواتا ہوں, پھر اس کو سمجھ آئے گی. اور اسی آیت کے حوالے سے ایک تفسیر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو اس کی تفسیر یہ ہے, ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں جا کر سورج کو آخر کار ٹھہر جانا ہے, اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب وہ ٹھہر جائے گا. اور اس آیت کا صحیح مفہوم انسان اس وقت معین کر سکتا ہے جب کہ اسے کائنات کے حقائق کا ٹھیک علم حاصل ہو جائے. لیکن انسانی علم کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زمانہ میں بدلتا رہتا ہے, اور آج جو کچھ اسے بظاہر معلوم ہے اس کے بدل جانے کا ہر وقت امکان ہے. سورج کے متعلق قدیم زمانے کے لوگ عینی مشاہدے کی بنا پر یقین رکھتے تھے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے. پھر مزید تحقیق کے بعد یہ نظریہ قائم کیا کہ وہ اپنی جگہ ساکن ہے اور نظام شمسی کے سیارے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. لیکن یہ نظریہ بھی مستقل ثابت نہ ہوا. بعد میں مشاہدات سے یہ پتہ چلا نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام ستارے جن کو ثوابت کہا جاتا ہے ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں. ثوابت کی رفتار کا اندازہ 10 سے لے کر 100 میل فی سیکنڈ تک کیا. اور سورج کے متعلق موجودہ زمانے کے ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے 20 کلومیٹر تقریباً 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اس کے بارے میں انفارمیشن جو دور میں بدلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور نیکسٹ بھی بدل جائے اس کا کوئی بھی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں یہ خدا کا کام ہے, خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ بالکل جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے.
अब बाइबल का अगर रेफरेंस देता हूँ, ज़बूर की किताब चैप्टर 19 वर्स 4 और 5 में लिखा हुआ है, उनका सुर सारी ज़मीन पर, उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचा है, और उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। यानी कि सूरज के लिए खैमा लगाया है किसने? खुदा ने। आगे लिखा हुआ है, जो दुल्हे की मानद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। यानी कि पहलवान की तरह अपनी दौड़ने को खुश है सूरज। जिस तरह पहलवान जो है वो दौड़ता है ना, और खुश होता है, दौड़ कर जो है वो पहलवान खुश होता है, इसी तरह जो सूरज जो है वो दौड़ता है और दौड़ने में वो खुश होता है, दौड़ कर वो सूरज खुश हो जाता है। हाँ भी इस्लामिक इंजीनियर, रेफरेंस तो बहुत अजे पे ने, तेरा तो चंगी तरह लैवल करना है, लैवल करके तो फिर ये वीडियो बंद होनी है। जिन्ना तेरा लैवल ना आया, वीडियो मुकम्मल नहीं होनी, वीडियो स्किप ना करी। हुण दस, ये जो मैंने रेफरेंस दिया है कि सूरज दौड़ रहा है पहलवान की तरह, बाइबल का रेफरेंस दिया, इसके बारे में तू क्या कहता है? इसको कैसे क्लियर करेगा इस बात को? इसलिए मैं कहता हूँ, कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले अपने अब्बू से रब्ता कर लिया करो, मुसलमानों से रब्ता कर लिया करो, अपनी बाइबल पढ़ लिया करो कम अज़ कम, अब जाहिल कहीं के। इसके बाद इसने रेफरेंस दिया सूरह अल कहफ आयत नंबर 86 का इसने रेफरेंस दिया, और ये कहता है कि ये देखें जी, यहाँ पे सूरज जो है वो पानी में गुरूब हो रहा है। और सूरह अल कहफ आयत नंबर 86 में लिखा, यहाँ तक कि वो गुरूब आफ्ताब की सिमत आबादी के आखिरी किनारे पर जा पहुंचा। वहाँ उसने सूरज के गुरूब के मंजर को ऐसे महसूस किया जैसे वो कीचड़ की तरह स्याह रंग पानी के गर्म चश्मा में डूब रहा हो, और उसने वहाँ एक कौम को आबाद पाया। हमने फरमाया, ऐ ज़ुल्करनैन, ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, ख्वाह तुम इनको सजा दो या इनके साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत से ये मालूम होता है कि ज़ुल्करनैन जो बादशाह थे, इनको ऐसे महसूस, इन्होंने सफ़र किया ना, वो मशरक़ व मगरब का कई इलाके फ़तह किए इन्होंने, ठीक है ना। तो जब इन्होंने सफ़र किया तो ये दुनिया की आबादी के आखिरी किनारे तक पहुँच गए थे, फ़तह करते 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 आखिरी किनारे तक पहुँच गए मगरब की तरफ। तो वहाँ पर जो आबादी ख़त्म होगी, खुश्की ख़त्म होगी, आगे समंदर इनको नज़र आया, ठीक है ना। वहाँ तक पहुँच गए तो गुरूब आफ्ताब का टाइम था, तो ऐसे इनको महसूस हुआ कि जैसे सूरज जो है वो पानी में गुरूब हो रहा है। ये हकीकत नहीं है, ये सिर्फ इनको महसूस हुआ था। ऐसे सूर्य के गुरूब होने की बहुत सी पिक आपको मिल सकती हैं, आप रियल लाइफ में भी इसको देख सकते हैं सूर्य गुरूब होने को। तो ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज नीचे की तरफ जा रहा है, किसी पहाड़ के पीछे, किसी बिल्डिंग के पीछे, किसी जंगल के पीछे, किसी अगर आगे समंदर हो, हद्दे नज़र जहाँ तक जाती हो, अगर आगे पानी हो, तो ऐसे आपको महसूस होगा जैसे पानी के अंदर सूरज आ, लेकिन हकीकत नहीं होती ऐसी। और मेन चीज़ जो है वो कुरान में यही लिखी हुई है ना कि ज़ुल्करनैन को ऐसे महसूस हुआ, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा ऐसे कि जैसे सूरज जो है वो पानी में गुरूब हो रहा है, लेकिन हकीकत नहीं है ये, ठीक है ना। तो सूर्य पानी में गुरूब नहीं होता, लेकिन ये महसूस ऐसा होता है। अगर कोई पहाड़ हो आपके सामने, अगर आप पहाड़ के सामने खड़े हुए हों और मगरब की तरफ पहाड़ हो, तो पहाड़ के अगर पीछे से जब सूर्य गुरूब होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहाड़ के पीछे सूरज जो है वो छुप रहा है। अगर कोई दरख्त हो तो उसके पीछे अगर सूर्य गुरूब हो रहा होगा तो आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे दरख्त के पीछे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पानी के अंदर सूरज जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ तक उनकी नज़र गई वहाँ तक पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर, खुश्की ख़त्म हो गई थी। तो जहाँ तक उनकी नज़र गई पानी था, और उससे भी आगे जाकर सूरज जब गुरूब हुआ, छुपा, तो ऐसे महसूस हुआ उनको जैसे सूरज जो है वो पानी के अंदर जा रहा है। ये गलत फहमी है। और इसके बाद मैं आपको बाइबल से तसल्ली करवाता हूँ। ज़बूर की किताब चैप्टर 104 में लिखा हुआ है वर्स नंबर 19 में, और उसने चांद को ज़मानों के इम्तियाज़ के लिए मुकर्रर किया, आफ़ताब यानी कि सूरज अपने गुरूब की जगह जानता है, अपने गुरूब होने की जगह जानते हैं, कोई जगह है ऐसी जहाँ सूरज जो है वो गुरूब होता है। सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानद सुरख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे ये तो खून है, वो बादशाह यकीनन हलाक हो
ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار لیا ہے. سو اب اپنے معاب لوٹ کر چل. اور جب وہ اسرائیل کے لشکر گاہ میں آئے اور اسرائیل کے اٹھ کر, یعنی کہ میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ یعنی کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پانی جو ہے وہ خون کی طرح نظر آیا. کچھ لوگوں کو سورج کی کرنیں پڑنے کی وجہ سے پانی خون کی مانت نظر آیا. پہلی تو بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ کبھی ایسا کبھی ہوا ہے کہ پانی کے اوپر سورج کی کرنیں پڑیں, چمکے جو اب سورج ہے پانی کے اوپر, اور وہ ایسا لگے کہ جیسے خون پڑا ہوا ہے. یہ میرا پہلا کویسچن ہے. دوسرا یہ, اگر سورج کی کرنیں پڑنے سے پانی سرخ نظر آنے لگے, بلڈ کی طرح, خون کی طرح, تو کیا وہ حقیقت ہوگا؟ خون رہے گا تو وہ پانی ہے نا, وہ خون تو نہیں بن جائے گا, وہ پانی رہے گا نا. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پانی نہیں ہے, یہ خون ہے, تو اس میں وہ حقیقت ہے. اسی طرح ذوالقرنین کو بھی ایسا محسوس ہوا, ایسا نظر آیا کہ سورج جو ہے وہ پانی میں غروب ہو رہا, لیکن حقیقت یہ نہیں تھی. حقیقت یہ تھی کہ وہ غروب ہو رہا تھا, لیکن وہ حد نظر تھا ان کے پانی تھا, اس لیے ان کو یہ محسوس ہوا کہ پانی کے اندر سورج آ رہا ہے. جس طرح یہاں پہ موابیوں کو یہ نظر آیا کہ یہ نہر جو ہے یہ پانی کی نہیں ہے, یہ ندی جو ہے یہ پانی کی ندی نہیں ہے, یہ جو ندی ہے یہ جو پانی کی نہیں ہے, یہ خون کی ہے, یہ بلڈ کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کو کوئی چیز جس طرح کا بھی وہ مشاہدہ کرے, ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ حقیقت نہ ہو, کسی کو ایسے محسوس ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا. ویڈیو کو اب سکپ نہیں کرنا. بہت سے ریفرنس رہتے ہیں میرے بائبل کے دینے والے نا, بہت سے ریفرنس ہے کہ سن کے متعلق, سن سیٹ کے متعلق جو ہے بہت سے ریفرنس بائبل میں موجود ہے. میں آپ کو وہ بھی دینے والا ہوں. ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بس تم نے. اور اگلا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ سورج غروب ہو گیا, غروب ہو گیا, غروب ہو گیا, تو یہ کیا بات ہے؟ ان کے میں اور بھی تسلی کرواتا ہوں. پیدائش کی کتاب چیپٹر 15 ورس 12 اور پیدائش کی کتاب چیپٹر 15 ورس 17 اور پیدائش کی کتاب چیپٹر 28 ورس 11, خروج کی کتاب چیپٹر 17 ورس 12, خروج کی کتاب چیپٹر 22 ورس 26, کتاب استثناء چیپٹر 16 ورس 6, کتاب استثناء چیپٹر 24 ورس 13, اخبار کی کتاب چیپٹر 22 ورس 7, کتاب استثناء چیپٹر 23 ورس 11, کتاب استثناء چیپٹر 24 ورس 15, یشوع کی کتاب چیپٹر 8 ورس 29, قضات چیپٹر 14 ورس 18, یشوع کی کتاب چیپٹر 10 ورس 27, کتاب قضات چیپٹر 14 ورس 18, کتاب قضات چیپٹر 19 ورس 14, سیموئل 2 کی کتاب چیپٹر 3 ورس 35 اور افیسیوں کی کتاب چیپٹر 4 ورس 26, لوکا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 40, مرکز کی کتاب چیپٹر 1 32. یہ جو میں نے آپ کو اتنے ریفرنس بائبل سے دیے, ان میں یہی لکھا ہوا ہے سورج ڈوب گیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا, سورج ڈوب گیا, سورج غروب ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. ابے جاہلو, یہ کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ؟ یہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے سورج ڈوب گیا, ڈوب گیا, ڈوب گیا, غروب ہو گیا, ڈوب گیا, غروب ہو گیا, ڈوب گیا, غروب ہو گیا؟ اس کو کیوں نہیں لیتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے کلیئر کرو گے اس بات کو؟ یہ بتاؤ مجھے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات آگے بتاتا ہوں. اور زبور کی کتاب چیپٹر 104 ورس 19 میں لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے, آفتاب جو ہے اپنے غروب کی جگہ کو جانتا ہے. غروب کی جگہ کو جانتا ہے. کوئی پلیس ہے, کوئی جگہ ہے, کیا ہے؟ کوئی جگہ ہے جہاں آفتاب جو ہے وہ غروب ہوتا ہے اور وہ اس کو جانتا ہے کہ کہاں اس نے غروب ہونا ہے. اس کا مطلب وہ سفر کر رہا ہے, وہ غروب ہو رہا ہے, وہ چل رہا ہے. اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے ذرا بائبل تو پڑھ لیا کرو اچھے سے ذرا. پھر ذلیل ہو کر پھر اپنا پھرتے ہو نا ہم سے, تو پہلے اپنی بائبل ہی پڑھ لیا کرو. ہاں. اور یہ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب نہیں ہوتا, سورج ٹھہرا رہتا ہے, وہ طلوع و غروب کیسے ہوتا ہے؟ بھائی بائبل سے تسلی کرواتا ہوں نا تیری, بائبل سے تسلی کروا رہا ہوں. ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا, پھر دیکھو تمہارے ساتھ بنتا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کا جواب تمہیں ضرور مجھے دینا ہے اس ریفرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. اب پیدائش کی کتاب چیپٹر 32 ورس 31, خروج چیپٹر 22 ورس 3, گنتی چیپٹر 2 ورس 3 اور قضات چیپٹر 9 ورس 33, متی چیپٹر 13 ورس 6, مرکز چیپٹر 4 ورس 6, مرکز چیپٹر 16 ورس 2, یعقوب کی کتاب چیپٹر 1 ورس 11
اور زبور کی کتاب چیپٹر 19 ورس 6, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سورج نکلتا ہے, سورج نکلتا ہے, نکلتا ہے, نکلتا ہوا سورج نکلتا ہے, طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے اور طلوع ہوتا ہے. ان ورسوں کا کیا کرو گے؟ ابھی ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. واعظ کی کتاب چیپٹر 1 ورس 5 کے مطابق وہاں پہ لکھا ہوا ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے. طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے اور چل جاتا ہے طلوع کی جگہ تے. پہلا وہ لکھا ہوا بائبل چ کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ نو جاندا ہے کہ میں کتنے غروب ہونا ہے. اتنے غروب ہو کے پھر وہ جلدی بھج جاتا, دوڑ لا دینا وا طلوع ہونے کی جگہ تے اتنے بھج جاتا, دوڑ جاتا وا میں اتوں طلوع ہونا, اتنے دوڑ جاتا, بھج جاتا ہے. بائبل کے ریفرنس کے مطابق طلوع ہونے کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے, جلدی چل جاتا ہے. اس کا مطلب کہیں پہ وہ طلوع ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے, اس جگہ کو وہ جانتا ہے. اس کا مطلب وہاں پہ سجدے کرتا ہوگا نا پھر خدا کو. پھر وہ طلوع ہونے کی جگہ کو جلد بھاگ جاتا ہے اجازت لے کر خدا سے. اب میں سورج کے متعلق کچھ ایسی باتیں آپ کو بتانے والا ہوں جو سن کر آپ ہنسنے لگ جاؤ گے. مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں, چیپٹر 19 پڑھتے ہیں, ورس 17 پڑھتے ہیں. وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر میں نے ایک فرشتہ کو آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر آسمان کے سب اڑنے والے پرندوں سے کہا آؤ خدا کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیے جمع ہو جاؤ. یعنی کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ سورج کے اوپر کھڑا ہے. یہ دیکھیں بھئی ایک فرشتہ سورج کے اوپر کھڑا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اور مکاشفہ چیپٹر 16 ورس 8 کے مطابق وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اس سے آدمیوں کو آگ سے جرس دینے کا اختیار دیا گیا. یعنی کہ سورج کے اوپر ایک پیالہ جو ہے نا وہ پانی پینے والا پیالہ ہوتا ہے, اس کو الٹا کر دیا. کس کے اوپر؟ سورج کے اوپر الٹا کر دیا. ایک پیالہ ہے جی سورج کے اوپر الٹا ہوا ہے. پہلے ایک فرشتہ کھڑا ہے اس کے اوپر, پھر پیالہ ہے اس کے اوپر. اور زبور کی کتاب چیپٹر 84 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا؟ کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے. یعنی کہ خدا جو ہے وہ سورج ہے. خدا سورج ہے, خدا سورج ہے. یہی تو وہ ورس ہے نا جس کو دیکھ کر پڑھ کر سورج کی پوجا کیا کرتے تھے لوگ, کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ سورج ہے. اچھا اگر خدا سورج ہے تو پچھلا میں نے آپ کو ایک ورس بتایا جہاں پہ ایک فرشتہ سورج کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو کیا وہ فرشتہ پھر خدا کے اوپر کھڑا ہے؟ ٹھیک ہے. اور جو میں نے اگلا آپ کو ایک ورس دکھایا کہ ایک پیالہ جو ہے وہ سورج کے اوپر الٹا کیا ہوا ہے, تو کیا خدا کے اوپر پیالہ الٹا کیا ہوا ہے؟ استغفر اللہ. اور ایک اور ورس ہے مکاشفہ کی کتاب چیپٹر 12 ورس 1 میں لکھا پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا, یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر تھا. یعنی کہ اب سورج کو اس نے اوڑا ہوا ہے, جیسے کوئی دوپٹہ اوڑھتا ہے نا, کوئی رضائی کو کمبل کو کھیس اوڑھتا ہے نا, اس طرح سورج کو ایک عورت نے اوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اب دیکھیں اگر یہاں پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سورج ہے اور سورج کو ایک عورت نے اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے, تو کیا خدا کو اوڑا ہوا ہے اس عورت نے, اور چاند جو ہے وہ اس عورت کے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے؟ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں کہ سورج کیسے خدا کو سجدہ کر سکتا ہے, سورج کیسے مغرب کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے, ذرا بائبل تو یار پڑھ لیا کرو. آموز کی کتاب چیپٹر 8 ورس 9 کے مطابق وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب یعنی کہ سورج دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا. یعنی کہ دوپہر کے وقت ہی خدا سورج کو غروب کر دے گا, دوپہر کے وقت ہی. ابھی دوپہر کا وقت 12-1 بجے کے قریب کہاں پہ سورج ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ فوراً سے غروب ہو جائے گا. تو یہ خدا کے لیے یار کوئی مشکل کام نہیں ہے جناب, اس کے اوپر حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے, اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے اپنی کتاب کو تو پڑھ لیا کرو. یہ ہمارے پڑھنے کے لیے ہمارے لیے یہ چھوڑ دیا تم لوگوں نے. جاؤ جی مسلمانوں, ہم اعتراض کریں گے, تم ہمیں جواب دو اور ہماری بک بھی پڑھو اور تم کو پتہ چلے. یہ ایک طریقہ ہے تمہیں, یہ تم لوگوں کا ایک طریقہ ہے ہمیں بائبل پڑھوانے کا. دیکھیں پھر کیسی خوبصورت ہم بائبل پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سمجھا رہے ہیں تم لوگوں کو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ.
اور یونا کی کتاب چیپٹر 4 ورس 8 کے مطابق وہاں پہ کیا لکھا, جو آفتاب جو ہے, جو سورج جو ہے, وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے, بلند ہوتا ہے, اونچا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں, اگر سورج اپنے مدار کے اوپر سائنس کہتی ہے گردش کر رہا ہے, گھوم رہا ہے یا چل رہا ہے, تو کیا سیدھے چل رہا ہے یا نیچے کی طرف چل رہا ہے یا اوپر کی طرف چل رہا ہے؟ کیسے چل رہا ہے؟ سائنس کے مطابق بتا دیں آپ کیسے چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ لکھا سورج بلند ہوا, سورج اوپر ہوا, اوپر کی طرف ہو رہا ہے سورج. یہ دیکھیں کیسی بات لکھی ہوئی یہاں پہ. بہت ہی مزے کا ریفرنس آ گیا حبقوق کی کتاب چیپٹر 3 ورس 11 کے مطابق. وہاں پہ کیا لکھا ہو, تیرے اڑنے والے تیروں کی روشنی سے اور تیرے چمکیلے بھالے کی جھلک سے آفتاب یعنی کہ سورج و مہتاب اپنے برجوں میں ٹھہر گئے. یعنی کہ سورج جو ہے نا وہ اپنے برج میں ٹھہر گیا, آفتاب و مہتاب چاند اور سورج اپنے برج میں ٹھہر گیا, اپنے برج میں ٹھہر گیا, ٹھہر گیا, ٹھہر گیا, ٹھہر گیا, کھڑا ہو گیا, سٹاپ ہو گیا. ٹھیک ہے, بات غور سے سمجھ لی. سورج سٹاپ ہو گیا, ٹھہر گیا, کھڑا ہو گیا, کہاں پہ؟ اپنے برج میں. اور لفظ کیا استعمال ہوا ہے وہاں پہ؟ ہیبیٹیشن. ہیبیٹیشن. اب ہیبیٹیشن کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. گوگل ٹرانسلیٹر میں ڈال کر جب ہیبیٹیشن ٹرانسلیشن کی اردو میں, تو اس کا مطلب ہے رہائش. کیا؟ رہائش. یعنی کہ سورج اور چاند اپنی رہائش میں ٹھہر گئے, اپنی رہائش میں ٹھہر گئے, ٹھہر گئے, ٹھہر گئے, رہائش میں ٹھہر گئے. اور جیسا کہ واعظ کی کتاب چیپٹر 1 ورس 5 میں لکھا ہے, سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس کی کوئی جگہ ہے, اس کی کوئی رہائش گاہ ہے جس کو وہ جانتا بھی ہے اور وہاں پہ وہ جلد ہی چلا جاتا ہے. مہتاب خدا نے بنایا ہے, یہ ساکن ہے, یہ جو ہے سائنس کہتی ہے ساکن ہے, یہ نیر جو ہے یہ ساکن ہے, لیکن زمین گردش کرتی ہے. میں ان لوگوں کو واشگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں, کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل, توریت شریف, زبور شریف, انجیل شریف, صحائف الانبیاء اور اس کے علاوہ اور باقی مذہبی کتابیں اور ہماری روزمرہ کی گفتگو یہی کہتی ہے کہ سورج شام کو کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز سے بتائیے. سورج شام کو, تو صبح کو وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر گردش کون کر رہا ہے؟ ہماری روزمرہ کی گفتگو کیا بتا رہی ہے؟ گردش کون کر رہا ہے؟ سورج گردش کر رہا ہے. سائنس کہتی ہے سورج ساکن ہے, لیکن ہماری گفتگو کیا کہتی ہے؟ سورج غروب ہو رہا ہے, سورج ڈوب رہا ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے. حالانکہ سورج غروب ہو سکتا ہے. سائنس کہتی ہے اگر سورج غروب ہی نہیں کبھی ہوا. سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج کبھی غروب ڈوبتا ہی نہیں ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے. میں نے چاروں الہامی کتابوں کا حوالہ دیا. اس کے علاوہ جتنی اور مذہبی کتابیں ہیں, ہر کتاب کے اندر یہی لکھا ہوگا کہ سورج ڈوب رہا ہے. اور سورج, اگر سورج ڈوب رہا ہے تو بھائی سورج پھر ساکن تو نہ ہوا. یہ صرف اور صرف میری عقل کے مطابق خدا کلام کرتا ہے, یہ میری سوچ کے مطابق کلام کرتا ہے. بائبل کا یہ دعویٰ ہے کہ سورج گھومتا نہیں ہے. بائبل کا یہ دعویٰ ہے چاند گھومتا نہیں ہے. بائبل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سورج جو ہے ساکن ہے, جو چاند ہے وہ ساکن ہے. لیکن بائبل یہ دعویٰ کرتی ہے اگر یہ دونوں ساکن ہے تو ان کے چوگرد جو ہے وہ زمین گھومتی ہے. اس لیے خدا کے کلام میں خدا نے یہ بات ان غیر ملحد اشخاص کے لیے کھول کے رکھ دی ہے تاکہ وہ ہوش کے ناخن لے اور عقل سلیم حاصل کرے. جب خدا نے کہہ دیا کہ سایہ 10 درجے پیچھے کو ہوگا, یعنی زمین گھوم جائے گی سورج کے چوگرد اور سایہ پیچھے آ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پھر کیا کرتی ہے؟ گردش کرتی ہے. زمین گردش کرتی ہے. اور یہ سائنس آج بات دریافت کر رہی ہے. جشوا کی کتاب میں ہزاروں سال پہلے لکھ دیا تھا کہ زمین جو ہے 10 درجے پیچھے آئے, ذرا گھوم جائے, گھومے زمین. سورج ساکن ہے, چاند ساکن ہے, لیکن اس کے چوگرد زمین کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے. اور بائبل نے تو پہلے کہہ دیا کہ 10 درجے آگے نہیں 10 درجے پیچھے آئے. اس کا مطلب ہے یہ ساکن نہیں, یہ گھوم رہی ہے. پھر گلیلیو نے دعویٰ کیا 633 میں